जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। बलूचिस्तान के अंदर पाक फौज के एक कर्नल को अगवा करके शहीद कर दिया गया है, उसकी क्या तफसीलात हैं। उसके साथ साथ इमरान रियाज साहब को दुबई जाने से रोक दिया गया है। वो यूएई जाना चाहते थे कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए, उसकी भी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध के अंदर हमारे जो पख्तून भाई हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। नस्ल परस्त या कौम परस्त जिनको आप कहते हैं, वो लोग हमारे पश्तून भाइयों के ऊपर सिंध के अंदर हमले कर रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आज जो काबीना की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जो ये फैसला करेगी, अपनी सिफारिश पेश करेगी कि आया इमरान खान और उनके जो करीबी साथी थे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए या ना बनाया जाए, यानी वो गद्दारी उन्होंने की या नहीं की। तो इस हवाले से वो फैसला करेगी कमेटी, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पहले मैं आपके साथ इमरान रियाज साहब के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत कुछ आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देख भी लिया होगा। जिस दिन इमरान रियाज साहब रिहा हुए थे तो अगले दिन उनकी किसी से बात हुई, तो उस शख्सियत ने मुझे भी मैसेज किया, तो फिर बाद में मेरी उनसे बात भी हुई। तो उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि मेरी अभी इमरान रियाज से बात हुई है और मुझे ऐसे लगा है कि उसके ऊपर गनूदनी तारी है, मतलब कि वो मुझे ठीक नहीं लगे अपने बातों से, और मैंने उनको कहा है कि अपने टेस्ट करवाएं। तो उस वक्त मैंने भी कहा, मैंने कहा सर वो हो सकता है कि इतने दिनों से वो थके होंगे, तो शायद यही वजह है, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा आपको। तो उन्होंने कहा हाँ, पर मैंने जो है मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वो बात ऐसे सरसरी सी बात हुई, वो आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद अब इमरान रियाज साहब ने खुद बताया कि वो अपने डॉक्टर के पास गए, उनको फील हो रहा था कि उनकी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा बुनियादी तौर पे कि उनको कोई ऐसा जहर दिया गया है जब वो पुलिस की कस्टडी में थे, किसी जानिब से उनको कोई ऐसी चीज दी गई है जो उनके जिस्म के ऊपर असर कर रही है, जिसको आप कहते हैं कि वो स्लो पॉइजनिंग जिसे कहते हैं। तो इस चीज का खदशा है, तो लिहाजा आप इस हवाले से टेस्ट वगैरह करवाएं। और ये टेस्ट जो है पाकिस्तान में नहीं होते, इसलिए कि कोई जो चीज दी गई है ऑब्वियसली वो कोई इतनी सादा चीज तो नहीं होगी कि एकदम से सामने आ जाए। तो आप जाके वो टेस्ट वगैरह करवाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जब टेस्ट करवाने जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और कहा कि जी आपका नाम तो नो फ्लाई लिस्ट में है, क्योंकि आपके ऊपर एक और मुकदमा बन गया। अच्छा, अब ये जो लेवल है ना, एक लेवल होता है हरासमेंट का लेवल, आप किसी को हरास करते हैं। एक लेवल होता है कि आप किसी को तंग करते हैं। हरास भी लोगों को किया जाता है, तंग भी किया जाता है उनको, जिसे आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, रोड़े खड़े किए जाते हैं। लेकिन अभी जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी रियासत के इदारे या जो भी हुकूमत, जो लोग ये कर रही है, और ऑब्वियसली हुकूमत ही कर रही है, वहां पे कोई जिन्होंने रोका एयरपोर्ट पे इमरान रियाज को वो सारे हुकूमती इदारों के लोग थे, तो हुकूमत कर रही है। तो ये लेवल जो है ये हरासमेंट से और उन सारी चीजों से आगे निकल आया। ये जो लेवल है जो भी आप इमरान रियाज के साथ कर रहे हैं, ये बेशर्मी का लेवल है। आपको बड़ा बेशरम होना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर आने के, कि आप इस हद तक पहुंच जाएं कि जनाब रोज कोई ना कोई उसके ऊपर मुकदमा करवा दें। वो मुल्क से बाहर जा रहा है तो पता चल जाए और एक दिन पहले ही आप कोई उसके ऊपर मुकदमा करवा दें और कहें कि इस मुकदमे की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये है जनाब इमरान रियाज साहब के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स। और उसके बाद जो मुझे जाती तौर पे एक चीज बड़ी अजीब लगी कि जो लोग गुज़िश्ता 3 साल से 2.5 साल से और हमेशा से इस चीज का दिफा करते रहते हैं कि जी अगर मियाँ साहब का इलाज लंदन में हो रहा है या किसी और जगह पे हो रहा है तो उसमें ऐसी कौन सी बात है, वो सारे हमारे मीडिया के दोस्त, उसमें मीडिया के दोस्त भी मैं कह रहा हूं, उसके अलावा कुछ सियासतदान, वो इमरान रियाज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो इनकलाब भाग रहा था, दुबई क्या करने जा रहा था। भाई पहली बात यह है कि इमरान रियाज क्या 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है। वो जिधर मर्जी से इलाज करवाए, वो जिधर मर्जी से करवाए। इमरान रियाज के हाथ में तो नहीं था ना कि लाहौर के अंदर अस्पताल बनाता या वो लेबोरेटरियां बनाता जहां पे ये टेस्ट हो सकते थे। इमरान रियाज के पास अरबों रुपए के हुकूमती फंड्स तो नहीं थे। इमरान रियाज तो एक सहाफी है। तो इतनी मतलब कि बेतुकी सी वो चीज को मिला रहे हैं कि कहां पे इमरान रियाज का केस और कहां पे मियां साहब का केस। तो लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि जो लोग अपने आप को सहाफी कहते हैं वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। एनीवे, बहुत ज्यादती हो रही है इमरान रियाज साहब के साथ। जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, मैं दोबारा इसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन मजम्मत का फर्क नहीं पड़ना। फर्क क्यों नहीं पड़ना? इसलिए कि मैंने आपको बताया कि वो रुकावट, हरासमेंट, वो लेवल निकल आया, बेशर्मी, उस लेवल पे आ गए आप। तो यहां से और बेशर्मी से आगे एक और बे से शुरू होता है वो लफ्ज, उस तरफ ये जा रहे हैं।
تو اینی وے ان کو اثر نہیں پڑے گا کہ آپ مذمت کریں یا نہ کریں، پر اینی وے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آپ کو بتائیں کہ جو عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، ایک پاک فوج کے کرنل کو جناب بلوچستان میں اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ زیارت وہ اپنے فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے، ان کا کزن بھی ساتھ تھا، کرنل لائک، لیفٹیننٹ کرنل لائک۔ وہاں پہ ان کو BLA کے دہشت گردوں نے پکڑ لیا، اغوا کر لیا۔ اوبیسلی وہ مسلح تو نہیں تھے، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کی بہت سارے حمایتی اس وقت ہماری حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسنگ پرسنز کے پرچے لے کے پھرتے رہتے تھے۔ جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا، وہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کے اوپر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے، اس کے اوپر ریاست کے اوپر تنقید بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جو ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ جو دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں، دہشت گردی کا جواز پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں۔ اینی وے ان لوگوں نے ان کو پھر وہ اغوا کر کے کہیں لے کے جا رہے تھے۔ جو کوئک رسپانس یونٹ تھی پاک آرمی کی، جو فورس تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے چھاپا وغیرہ مارا، وہاں پہ کوئی مقابلہ ہوا اور اس کے بعد کرنل صاحب کو انہوں نے شہید کر دیا، اور ان کے جو ایک کزن ہیں جو ایک سیولین ہے ان کو لے کے وہ دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ابھی بھی ان کی تلاش جاری ہے، اور ایک اس میں ہمارا جوان بھی شہید ہوا، پاکستان آرمی کا ایک حوالدار شہید ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے ایک حساس ادارے کے سینئر افسر کو دہشت گرد اغوا کرتے ہیں اور اغوا کر کے شہید کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری جو حکومت ہے اس کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ وہ صحافیوں کے اوپر پرچے کروا رہے ہیں، صحافیوں کو وہ ایئرپورٹ پہ روک رہے ہیں۔ جب آپ کی پرائیورٹیز ٹھیک نہ ہو تو پھر ملک کے اندر یہی حالت ہوتی ہے۔ پر یہ جو کرنل صاحب ہیں، ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ آپریشنز ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ لیکن ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ جب آپ کے فوج کے سینئر افسران بھی ملک کے اندر محفوظ نہ رہیں تو پھر آپ ملک کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر سوال اٹھے گا، اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے ملک کے اندر امن و امان جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، لوگوں کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے۔ لیکن تمام ریاست لگی ہوئی ہے عمران ریاض کو باہر جانے سے روکنے میں۔ اگر اتنی پھرتیاں دوسری طرف دکھاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ یہیں سے اگر آپ نکلیں تو آپ سندھ چلے جائیں، سندھ میں اس وقت حالت یہ ہے کہ پشتون بھائیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ایک قتل کا واقعہ پیش آیا، اوبیسلی اس میں کوئی شخص ہوں گے، کوئی لوگ ملوث ہوں گے، پر یہ تو نہیں ہوتا اگر آپ مغرب میں رہتے ہیں، اگر ایک کوئی شخص پاکستانی کوئی حرکت کرے، اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی جتنے بھی مغرب میں پاکستانی رہتے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیا جائے، ان کی دکانوں کو جلانا شروع کر دیا جائے، اور وہ بھی اوپر سے اپنے ملک کے اندر کس قانون کے تحت وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پشتون یہاں سے نکلیں۔ یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایسی نسل پرستی، ایسی اندھی نفرت کی جاتی ہے دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ کہ اس کی کوئی مثال نہیں آپ کو ملتی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کبھی پنجابی جو ہے ورکرز کو اتار کے مارا جاتا ہے بلوچستان کے اندر بسوں سے، پر ان ساری چیزوں کے اوپر جو انسانی حقوق والے لوگ ہیں، جو جمہوریت والے لوگ ہیں، وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے کہ جو پشتونوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اب آبویسلی وہاں پہ سندھ میں جو لوگ مار رہے ہیں وہ شر پسند ہیں، پورے سندھ والے تو نہیں کر رہے نا، سارے سندھی تو ایسے نہیں ہیں، لیکن سارے پشتونوں کو وہاں پہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت فرض بنتا ہے نا حکومت کا کہ وہ لیڈ لے، جو بڑی سندھ کرتے رہتے ہیں۔ سندھ کی یہ آپ لوگوں نے حالت بنا دی ہے، اور انہی کی جو قوم پرستی ہے، اس طرح کی قوم پرستی سے پھر نسل پرستی جنم لیتی ہے۔ دوسرے کو وہ انسان نہیں سمجھتے، دوسرے سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ ماضی میں MQM بھی کہتی رہی کہ ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، آپ یہاں پہ آئیں اور پیسے کمائیں اور واپس بھیج دیں اپنے علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں۔ بھائی سعودی عرب میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی نہیں پیسے واپس بھیجتے، پوری دنیا میں پاکستانی رہتے ہیں، کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پشتون نہیں جا سکتے؟ تو میرے خیال میں جس قسم کا رویہ وہاں پہ اس وقت پشتونوں کے ساتھ رکھا گیا ہے انتہائی غیر مناسب ہے، اور ایک ہسٹری ہے اس کی، اور اس میں اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چند شر پسند عناصر ہوں گے، لیکن حکومت کا فرض ہے کہ اس کو فوراً دبایا جائے۔ اگر اس کو نہیں دبایا گیا تو چیزیں دوسری طرف جائیں گی۔ پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے سنجیدہ نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ اتنے دن ہو گئے ویڈیوز آ رہی ہیں، میں نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی پہلے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہ ایشو مقامی سطح کے اوپر ہے اور انتظامیہ اس کو ڈیل کر لے گی۔ اب لوگوں کو روک کے گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور اتنی ڈسٹربنگ ویڈیوز آ رہی ہیں، جا کے چائے کے کھوکھوں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے کہ چائے کا کھوکا بند کر دیں۔ وہ محنت کریں بھائی، وہ پختون ہوں، پاکستان کے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے ہوں، جدھر کے بھی ہوں، چاہے وہ جمیکا کے ہوں، چاہے وہ جو ہے
یوگوسلاویا کا کوئی ہو، جدھر کا مرضی ہو، وہ پاکستان میں آ کے اگر کام کر رہا ہے، یہ کس کو رائٹ ہے کہ وہ آ کے اسے کہے کہ تم اپنا کام بند کر دو؟ حکومت کا کام ہے نا. اگر کوئی مسئلہ ہے، اس بندے کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی ایشو ہے، تو وہ حکومت کرے گی. ایسی نسل پرستی، ایسی اندھی نفرت میرے خیال میں قطعاً جو ہے قابل قبول نہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں امید کرتا ہوں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس میں سوئفٹ ایکشن لیں گے، نہیں تو چیزیں بہت زیادہ خرابی کی طرف جائیں گی. اور اگر چیزیں خراب ہوں گی تو ملک کا سیاسی ماحول خراب ہوگا. انلیس آپ نے چیزیں جان کے خراب کرنی ہے، اور ایک جو اس طرح اس وقت وہ جو امریکی سازش والا بیانیہ ہے اس کو آپ نے دبانا ہے اور اس قسم کا ماحول ملک کے اندر پیدا کرنا ہے، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. دوسری طرف اس سارے واقعے کے اوپر جو پشتون ایک رہنما ہے منظور پشتین صاحب، بلاول صاحب کے بڑے دوست ہیں، ان کی حکومت میں اتحادی بھی ہیں ایک طرح سے پی ٹی ایم والے، انہوں نے بھی جناب ایک ویڈیو پیغام میری نظر سے گزرا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھی بھائی ایسے نہ کریں، آپ بھی محکوم قوم ہیں، ہم بھی محکوم قوم ہیں. مطلب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ کس نے آپ کو محکوم بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے کیا چیزیں حل ہوتی ہیں یا چیزوں میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پر اینی وے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ چاہے خیبر پختونخوا میں کسی سندھی کے ساتھ ہو، پنجاب میں کسی بلوچی کے ساتھ ہو، بلوچستان میں کسی پنجابی کے ساتھ ہو، سندھ میں کسی پختون کے ساتھ ہو، انتہائی یہ غیر مناسب رویہ ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. خدا را انسانوں کو انسانوں کے طور پہ دیکھیں، رنگ، نسل، مذہب اس سے باہر نکلیں. سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور آپ اتنے مطلب گر گئے ہیں کہ آپ انسانوں کو مار رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کی زبان آپ سے ڈیفرنٹ ہے، وہ آپ سے نظر ڈیفرنٹ آتے ہیں. اتنی نفرت. یہ کیسے لوگ ہیں جن کو مطلب کہ یہ 14-15 سال سے تو ابھی حکومت ہے وہاں پہ ان کی پیپلز پارٹی والوں کی، اتنی ایک جمہوری نظام میں اتنی نفرت کس طرح آ سکتی ہے؟ میں نے تو پوری دنیا گھومی ہے، بڑے بڑے ملک گھومے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ میں گیا ہوں جہاں پہ غیر مسلمانوں کے جو ملک ہیں وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، روزے رکھتے ہیں. ان پہ اگر اس طرح کا حملہ ہو تو پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک طرح سے اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، میڈیا کے اندر آگ لگ جاتی ہے، پولیس ایکشن میں آ جاتی ہے. یہاں پہ پشتونوں کے ساتھ جو سندھ میں شر پسند کر رہے ہیں اس پہ کوئی ہمیں ری ایکشن ہی نظر نہیں آ رہا، نہ میڈیا اس کو زیادہ طریقے سے کور کر رہا ہے. پر اینی وے مجھے امید ہے کہ حکومت اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو فوراً دیکھیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے. اچھا، دوسری آخری چیز جو ہے جناب، آخری چیز ہے کہ عمران خان، فواد چودھری اور قاسم سوری اور جتنے بھی یہ جو صدر مملکت صاحب عارف علوی صاحب، یہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں یا نہ لگائیں، اس حوالے سے آج کابینہ کا اجلاس میں مشاورت کی گئی، اور اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا عمران خان غدار ہے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے یا نہ لگایا جائے. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ سارے خود پھنسے ہوئے ہیں اس وقت وہ جو امریکی سازش والا بیانیہ ہے اس کے اندر. اس فیصلے کے اندر یہ جو اضافی نوٹ ڈالا گیا ہے ان جج صاحب کی جانب سے، یہ ایک سیاسی نوٹ ہے. اس میں نہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ دیکھے آرٹیکل 6 کے حوالے سے. تو بنیادی طور پہ ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ ڈالا گیا ہے. یہ سیاسی یہ جو فیصلے کے اندر یہ نوٹ ہے، وہ جو جج صاحب ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے یہ ڈالا ہے، تو اس کا ایک سیاسی امپیکٹ ہے اس نوٹ کا. تو اس کو سیاست میں کے لیے یوز کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کمیٹی بنا دی ہے اور وہ عمران خان پہ غداری کا مقدمہ قائم کریں یا نہ کریں اور اس کا فیصلہ کرے گی. بھائی اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کر لیں، آپ عمران خان پہ کر لیں اگر آپ کو شوق ہے، تاکہ آپ کا بھی شوق پورا ہو جائے. نہ اس فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز ہے، اور وہ بھی اس میں رائے دی ہے ایک جج صاحب نے. فیصلہ تو دوسرا کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے جو معزز عدالت کا فیصلہ ہے، جو میجورٹی فیصلہ ہے. پر اینی وے یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پنجاب کی جو ضمنی انتخابات ہیں ان سے پہلے پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ لے کے یا اس طرح کے فیصلے کا کوئی بیچ میں ایک جو ہے وہ نقطہ اٹھا کے یہ عمران خان کو غدار ثابت کر دیں گے اور اپنے اوپر جو لگے ہوئے دھبے ہیں ان کو دھو دیں گے، یا جو ان کے خلاف ایک عمران خان نے سیاسی بیانیہ قائم کیا اس سیاسی بیانیہ کے اوپر یہ قابو پا لیں گے. بھائی عدالتی فیصلوں سے اس طرح کی چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی ہیں، نہ ہی اس طرح آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. ریلیف آپ کو تبھی ملے گا جب آپ پوری مکمل تحقیقات کروائیں اس امریکن خط کی. کس کو تکلیف ہے، کون ہے رکاوٹ اس امریکن خط کے تحقیقات کے ہونے کے حوالے سے؟ obviously یہ حکومت ہی ہے، اس لیے کہ ISPR نے تو کھل کے کہا ہے کہ جب بھی تحقیقات ہوں گی ہم تو ہر ممکن آپ کے ساتھ تعاون کریں گے جو بھی تحقیقات کروائے گا. لیکن یہ حکومت قطعاً بھی تحقیقات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے اوپر ہم غداری کا مقدمہ قائم کریں گے. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کر لیں، اس میں آپ کو روک تو نہیں سکتے. آپ لوگ جو کر رہے ہیں باقی بھی وہ بھی سامنے ہی ہیں. اینی وے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، مبارک ہو. 100 روپیہ بڑھا کے 18 روپے کم. دوسرا مطلب جتنا زیادہ بڑھایا اور تھوڑا سا کم کر دیا، لیکن پھر بھی اچھی بات ہے، کچھ کم تو ہوا. اینی وے یہ تھی جی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.